चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा कि वो नाम 3 दे दो उनको। 3 नाम क्या है? एतजाज, एतजाज और एतजाज। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। पहले बात करेंगे सदारती इंतखाब की। ऑपोजिशन मुंतशिर नजर आ रही है और फिर पीटीवी की लगता है तब्दीली आ गई है। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सदारती उम्मीदवार पर इख्तिलाफात बरकरार। राना सनाउल्लाह ने एतजाज एहसन को एस्टेब्लिशमेंट का उम्मीदवार करार दे दिया। हुकूमत के फैसले गूगल के जरिए हो रहे हैं, एहसन इकबाल का इल्जाम। आमिर लियाकत और तहरीक इंसाफ में तलखियां बढ़ने लगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात का जिम्मेदार कौन है, पूछेंगे साबिक वजीर इत्तलाआत कमर जमान कायरा से, साबिक वजीर दिफा खुरम दस्तगीर से और तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली सदाकत अली अब्बासी से। वार्म वेलकम टू द शो। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सदारती इलेक्शन पर इख्तिलाफात बरकरार हैं। इस तरीके से जो नजर आ रहा था या कहा जा रहा था कि ऑपोजिशन स्ट्रांग होगी, इलेक्शन के बाद शायद हुकूमत को मुश्किल होगी, अभी तमाम बातें ख्वाबो ख्याल ही नजर आ रही हैं और एक मुंतशिर और कमजोर ऑपोजिशन दिखाई दे रही है। मुस्लिम लीग नून इसकी तमाम जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर डाल रही है। अब साबिक वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने एतजाज एहसन को एस्टैब्लिशमेंट का उम्मीदवार करार दे दिया और साथ ही साथ ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी शायद एस्टैब्लिशमेंट का साथ दे रही है, ऑपोजिशन इसी वजह से मजबूत नहीं है। लेट्स वॉच इट। मनसूबाबंदी के तहत जो है वो एतजाज एहसन साहब का नाम दिया गया और खलाई मखलूक या एस्टैब्लिशमेंट जो एक हम नाम देते हैं तो ये उनकी तरफ से जो है ये कैंडिडेट हैं ताकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन को जो है वो फैसिलिटेट जो है वो किया जाए। और इसकी सबसे बड़ी जो एक एविडेंस है वो एक ऐसे साहब हैं जो प्रॉपर्टी के वो क्या कहते हैं टाइकून है, वो एतजाज एहसन साहब की कैंपेन करते रहे। जरदारी साहब एस्टैब्लिशमेंट से नहीं बिगाड़ना चाहते, उनकी ताज़ा सुलह हुई है, उस सुलह के नतीजे में सिंध में उनको फैसिलिटेट किया गया, उनकी गवर्नमेंट बनी है तो उनका एतमाद भी बहाल हुआ है। ये जो उनके केसेस वगैरह हैं मैं समझता हूँ ये सारे मैनेज हो जाएंगे। And I'll start with you, कमर जमान कायरा साहब। Thank you so much for being on the program. इतना बड़ा इल्जाम एस्टैब्लिशमेंट की बात सुन रही है पीपल्स पार्टी। एतजाज एहसन असल में एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, क्यों कह रहे हैं राना सनाउल्लाह ये? इसकी बात तो खैर जवाब राना साहब खुद ही दे सकते हैं, उन्हीं से सवाल कीजिए उन्होंने क्यों कहा। लेकिन राना साहब और उनके साथियों की खिदमत में एक गुजारिश है कि चौधरी एतजाज जिस शख्स का नाम है उसकी सारी ज़िंदगी, उसकी सारी स्ट्रगल जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ गुजरी है और वो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के जब मियाँ साहब और राना साहब की जमात उनके बहुत करीब रही, उनके दिल के करीब रही और उनके बेनिफिशरी थी, बहुत बड़ी बेनिफिशरी थी। बल्कि खुद मियाँ साहब जब क्लेमेंट थे कि मैं तो ज़ियाउल हक के एजेंडा को आगे पूरा करूँगा, अनफिनिश्ड एजेंडा को, तब भी चौधरी एतजाज इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थे और अब भी वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मुराद ये है कि वो उनके पॉलिटिकल रोल के खिलाफ थे और आज भी हैं। सो ये कि वो इस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार हैं, बड़ी अजीब सी बड़ी मंतक इसकी है ही कोई नहीं। मैं इसमें क्या बात कहूँ, मुझे राना साहब का बहुत एहतराम है, लेकिन मैं एक छोटी सी एक बात कर लूँ कि गुजारिश ये है जी, अगर पीपल्स पार्टी की कोई डील, खुरम दस्तगीर साहब अपनी जमात के बड़े मेन लीडरों में से हैं, मैं इनकी खिदमत में भी गुजारिश कर देता हूँ और इस प्रोग्राम की तवसत से सारी कौम और मियाँ साहब से भी गुजारिश करता हूँ, पीपल्स पार्टी की अगर कोई डील है तो बता तो दीजिए ना। कोई हमें बेनिफिट हमने लिया हो, सिंध की हुकूमत हमें मिली, लोगों ने हमें वोट दिया, लोग बाहर निकले, पीपल्स पार्टी को वोट किया गया। अगर वोट पंजाब में कल राना साहब की जमात को पड़ा था, मुस्लिम लीग को पड़ा था, तो क्या एस्टेब्लिशमेंट ने डलवाया था? हम तो कल के इलेक्शन के बारे में भी शाकी थे कि वो भी आरोज का इलेक्शन है, खान साहब ने भी कहा आरोज का इलेक्शन है, मीडिया ने भी कहा आरोज का इलेक्शन है, बहुत सारे उस पर फैक्टर सामने भी आए और पूरा टर्माइल रहा 5 साल उसमें। सो गुजारिश ये है पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की अपनी एक हिस्ट्री है, सुनाइए ये कि इस सारे अमल के बाद हमारे खिलाफ वारंट निकलते हैं,
ہمارے کیسز کھلتے ہیں, ہمیں بیلز کرانی پڑتی ہیں, ہمارے جو سو کالڈ بزنس پارٹنرز کہا جاتا ہے, تعلق والے کہا جاتا ہے, ان کو گرفتار کیا جاتا ہے, ہمارے ساتھیوں کو گرفتار کیا جاتا ہے, ہمارے خلاف پوری ایک کمپین لانچ ہوتی ہے, اور میڈیا بھی کہتا ہے اور مسلم لیگ بھی کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی کو دباؤ میں لانے کے لیے ہے. تو یا تو ہمیں کوئی ریلیف ملا ہوتا. تیسری گزارش یہ ہے کہ اگر تو میاں شہباز شریف صاحب, فری اس میں ایک گزارش ہے, اگر تو میاں شہباز شریف صاحب جیت رہے ہوتے, ہمارے ووٹوں سے وہ جیت جاتے, تو پھر بھی بات ہوتی کہ جی ہم نے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کی ٹانگ کھینچ لی, یا ہم میاں شہباز شریف صاحب کی جگہ کسی مسلم لیگ کو ووٹ دینے کو تیار نہ ہوتے, تو پھر بھی بات ہوتی کہ جی پیپلز پارٹی سارے عمل کو توڑ رہی ہے. اور ایک آپ سے بھی اور آپ کے سارے ساتھیوں سے مجھے گزارش کرنی ہے میڈیا کے, کہ بھائی خدا کے لیے ہم کوئی مشترکہ اپوزیشن نہیں تھے, ہم نے الگ الگ جماعتوں کے طور پہ الیکشن لڑا ہے, ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا ہے, ہماری 35 سال کی ہسٹری ہے. کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے کہا ہے کارا صاحب کے میں وہ بھی بتاتا ہوں میں نے کیا کہا, سنیے میں کہتا ہوں نا, میں لیڈ کرتی ہے پیپلز پارٹی, میں یہی کہہ رہا ہوں, کیسے آپ کو جوائنٹ کینڈیڈیٹ کی اہمیت میں نے تو نہیں بتانی سر آپ کو, وہ نہیں کہہ رہا ہوں کینڈیڈیٹ کی اہمیت کیا تھی. جوائنٹ کینڈیڈیٹ ہم لانے کی کوشش کر رہے تھے, کوشش کر رہے ہیں, کریں گے, لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے جہاں پہ پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن لڑا وہاں پہ مسلم لیگ اور ایم ایم اے کے خلاف بھی لڑا, جہاں پہ مسلم لیگ نے پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن لڑا ہمارے خلاف بھی الیکشن لڑا, اور یہ الیکشن لڑا جو 25 جولائی کو تھا. سو ہم ایک دوسرے کے مخالف تھے اور ہیں آج بھی, ہم ایک جگہ پہ اکٹھے ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے مخالف جماعتیں ہیں, ایک دوسرے سے مختلف جماعتیں ہیں. ہم کوئی ایم آر ڈی کی طرح یا اے آر ڈی کی طرح کا کوئی الائنس نہیں بن گیا, آئی جے آئی نہیں بن گئی جس کو ایک تصور کیا جائے کہ یہ ایک سمبل کے تحت آئے ہیں. سو پورٹریٹ یہ ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی ایک الائنس تھا اور پیپلز پارٹی سازش کر کے اس کو توڑ رہی ہے. بھائی ہم پہلے ہی مخالف تھے اور مخالف ہیں. ہاں ہم نے ایک ارینجمنٹ کے تحت کوشش کی کہ ہمارا اپوزیشن کو حکومت کے خلاف اکٹھا رہنا چاہیے تاکہ بہتر اکاؤنٹیبلٹی ہو سکے, اور الیکشن کی دھاندلی پہ ہم سب اکٹھے ہیں, لہذا فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے پروب ہو اور آئندہ کے لیے بہتر عمل ہو. اس دوران اگر کوئی کینڈیڈیچر آ سکتا ہے تو بالکل آنا چاہیے. اور یہ کہنا کہ جی ہم نے کسی مصلحت یا اس طرح کی باتیں کی ہیں, اور رانا صاحب سے میری گزارش ہے, بڑے سمجھدار آدمی ہیں, اس طرح کی گفتگو نہ کریں. ہم نے اپنی اپنی جماعتوں میں مخالفت میں رہتے ہوئے, ایک دوسرے کے خلاف رہتے ہوئے بھی اپوزیشن میں اکٹھے چلنا ہے, اور ہم نے حکومت کی بہتر اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. اور ہمارا حکومت میں اپوزیشن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت کے ہر کام میں رکاوٹ بنیں گے. ہم حکومت کی نیگیٹو چیزوں کو بلاک کریں گے, اور اگر وہ اچھا کام کریں گے تو میری جماعت کے لیڈر نے تو کہا آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا کہ ہم ہر آپ کے اچھے قدم کو سپورٹ کریں گے, آپ کو سپورٹ ملے گی. ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان اپنا ایجنڈا پورا کرے. بڑی کلیئرٹی آپ نے دی ہے قاہرہ صاحب. خورم دستگیر صاحب, میرے ہی پروگرام میں آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ دیا تھا کٹ پتلیوں کا. آپ نے کہا کٹ پتلیاں آ گئی ہیں, لیکن اعتزاز احسن صاحب کے بارے میں یہ کہنا یا اسٹیبلشمنٹ آف پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہے, یہ تھوڑا سا اب پیرانویا نہیں ہو گیا کہ, یا آپ متفق ہیں اسٹیٹمنٹ سے؟ پاکستان کے دو اعلیٰ ترین آئینی عہدوں کا میں سے ایک کا انتخاب تو ہو گیا, وزیر اعظم کا 17 اگست کو, اور دوسرے کا صدر پاکستان کا انشاءاللہ 4 ستمبر کو ہو جائے گا. اب گفتگو سے آگے بڑھیں اور عمل کی بات کریں نا جی, تو اپوزیشن تو وہ ہے جو اپوزیشن کرتی ہوئی نظر آئے. ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم متحد ہو کر اپوزیشن کریں. ابھی بھی ہماری کوشش ہوگی کہ اگر پیپلز پارٹی جو ہے ان تمام باقی جماعتوں کی, جن میں بڑی اور چھوٹی جماعتیں بہت ساری شامل ہیں مختلف صوبوں کی, اعتزاز صاحب کو وڈرا کریں فضل الرحمان صاحب کے حق میں, تاکہ پاکستان کے عوام نے, اگرچہ اس الیکشن جو بہت بڑی ریگنگ ہوئی ہے اس الیکشن میں, اور درست طور پر ایک میں کہوں گا کہ مملکت کٹ پتلی یا یو ٹرنستان جو ہے وہ اب وجود میں آ گیا ہے, اس کے باوجود جو جتنے بھی لوگ ہیں جو اپوزیشن میں ہیں ان کا ایک یکجہتی سے اظہار ہونا چاہیے, ایکسپریشن ہونا چاہیے. کیونکہ جب پیپلز پارٹی نے 17 اگست کو الیکشن میں حصہ نہیں لیا, ووٹ نہیں ڈالا شہباز شریف صاحب کو, تو وہ ٹیلی جو 176 اور 150 ہونی چاہیے تھی وہ 176-96 نظر آئی, اور لگا کہ شاید غالباً عمران خان صاحب کی بہت بڑی جو ہے وہ ڈفرنس ہی بہت ہے.
اور ایک غلط امپریشن پوری دنیا میں گیا کہ جی اس حکومت کو بہت زیادہ جو ہے حمایت حاصل ہے. اب اسی طرح جب یہ 4 ستمبر کو انتخاب ہوگا اور حالات اگر نہیں بدلتے, اگرچہ ہماری امید اور کوشش ہے کہ وہ بدلیں, تو پھر بھی یہ میسج آئے گا کہ جی پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ووٹوں سے کامیاب ہوا. تو میرے بھائی قاہرہ صاحب نے فلیکسیبل ہو جائیں, آپ سپورٹ کر دیں چودھری اعتزاز احسن کو, آپ کر دیتے جی ہم میں 2 باتیں کروں گا جی. ایک پہلی بات یہ ہے کہ جو آرگومنٹس میرے بھائی قاہرہ صاحب نے آج اعتزاز صاحب کے یا شہباز شریف صاحب کے خلاف دیے ہیں, وہ بعین ہی جو ہے مولانا فضل الرحمان پہ بھی آتے ہیں کہ بھئی اگر اعتزاز صاحب جیتنے کی پوزیشن میں ہوتے تو ہمیں تو یہ نہ کہنا جی ہم نے ان کو ہرا دیا. اعتزاز صاحب تو جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اگر آج کی کیلکولیشن کر لیں, کوشش یہ کرنی چاہیے تھی کہ ہم جو ہے مل کر چلتے. نہیں ممکن ہوا, ابھی بھی کوشش کریں گے آخر وقت تک. دوسری بات یہ میں پھر کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب کو ووٹ نہ دینا, اس کی بنیاد ایک ذاتی حملہ اور بنائی گئی. تو پھر وہی بنیاد جو ہے اعتزاز صاحب نے نہ صرف نواز شریف کی مخالفت کی ہے, مجھے دکھ سے یہ کہنا پڑے گا کہ انہوں نے جون میں جو 2-3 بیان دیے, خاص طور پہ یہ کہا گیا کہ نواز شریف صاحب 19 جون کا غالباً ان کا بیان ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ کلثوم نواز کو استعمال کر رہے ہیں اپنے خلاف آنے والے فیصلے کی تاخیر کے لیے. اب یہ جو اس طرح کی باتیں بہت ہی ذاتی حد تک جو انہوں نے کی ہوئی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں فلیکسیبلٹی ہم نے دکھائی, اور ہم نے مری کے اجلاس میں کہا کہ اعتزاز صاحب کے علاوہ اور کسی بھی شخص کا 3 لوگوں کا پینل آپ دے دیں, لیکن پیپلز پارٹی نے ہٹ دھرمی کی. رضا ربانی نومینیٹ ہو سکتے تھے, یوسف رضا گیلانی نومینیٹ ہو سکتے تھے, بہت لوگ ہیں پیپلز پارٹی میں جو اس قابل ہیں کہ انہیں نومینیٹ کیا جاتا, لیکن یہ جو ہٹ دھرمی ہے کہ جی 3 نام ہے اور تینوں اعتزاز ہیں, اس سے پھر قاہرہ صاحب بھی نومینیٹ ہو سکتے تھے, قاہرہ صاحب بھی نومینیٹ ہو سکتے تھے, وائی ناٹ. لیکن سوال یہی ہے, اور ہم ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار بھی تھے. سوال صرف یہ ہے کہ عمل جو ان کا عمل ہے, توجیہات جو بھی پیش کریں, ان کے عمل نے حکومت کو جو ہے تقویت پہنچائی اور اپوزیشن کو کمزور کیا. اچھا ذرا فریہ میرے بھائی کا ذرا آرگومنٹ ذرا تھوڑا ڈیکنسٹرکٹ کر دیں. سوال یہ ہے کہ کیا قوم کو نہیں پتا کہ عمران خان کے پاس 176 ووٹ ہیں, ہم 150 ہوتے تو کیا لوگوں کو پتا نہ چلتا کہ پھر بھی ان کے 176 ہیں, اور کیا پھر لوگوں کو پتا نہ ہوتا کہ میں اور آپ مختلف جماعتیں ہیں. ویلکم بیک. اپوزیشن کا جو دونوں نے کم سے کم ایک بات پہ اتفاق کیا کہ لگ یہی رہا ہے کہ عارف الوی صاحب جیت جائیں گے, صدر بن جائیں گے پریزیڈنشل الیکشن میں. صداقت عباسی صاحب, پھر جہانگیر ترین صاحب کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے رابطے کرنے کے لیے؟ پہلی تو بات ہے آپ سے گلہ ہے کہ آپ 2 ہارنے والی پارٹیوں کو سارا ٹائم دے رہے ہیں, جیتنے والوں کو تو آپ نے پوچھ سب قابل احترام ہے, چاہے ہارے یا جیتے. جب آپ ہارے تھے تو آپ بھی قابل احترام. لیکن عباسی صاحب ابھی تو ہم آپس میں لڑ رہے ہیں, باری تو آپ کی آ گئی ہے, مار تو آپ کو پڑا کرے گی. یہ بات صحیح ہے, ان کی تو آپس میں لڑائی ہو گئی ہے. جہاں تک آپ کی بات یہ ہے کہ وہ ہمارا پہلے اگر یہ دونوں اکٹھے بھی ہو جائیں تو پھر بھی ہمارا نمبر زیادہ تھا, لیکن بہرحال وہ ان کے معاملات یہ جانے. اور ایک میں مسلم لیگ نون والی بات پہ کامنٹ کروں گا کہ جب وہ کبھی ہارتے ہیں نا تو ان کو کوئی نہ کوئی الزام, اب وہ ہمارے پہ الزام تھا اسٹیبلشمنٹ کا, پیپلز پارٹی پہ بھی لگ گیا. حالانکہ پیپلز پارٹی کے بارے میں جنرلی یہ ہے کہ بڑے ڈیموکریٹک نارمز کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. میں رانا صاحب کی بات کروں, رانا ثنا صاحب کی بات کروں. باقی آپ کا سوال یہ کہ جہانگیر ترین صاحب کیوں آئے, ہماری الیکشن کیمپین ہے, ہمارے ساتھ ایلائز ہیں, اور ہمارا ووٹ ہم زیادہ سے زیادہ پولیٹیکل پروسیس میں ہمارے جو ایلائز ہیں ان کو ایک طریقہ ہے پاکستان میں, ٹریڈیشنل روایتی طریقہ ہے, اور ہمارے قبائلی لوگ ہیں ان کے پاس جا کے ووٹ مانگنا ہے. تو جہانگیر ترین صاحب, عارف الوی صاحب اور قاسم سوری صاحب آج بلوچستان گئے ہوئے. تو ویسے جہانگیر صاحب نے آنا بھی تھا, لیکن اپنی پارٹی کے لیے ہم کوئی بھی ایسا موقع نہیں جانے دے رہے جس میں کل ان کا پتہ نہیں ہے یہ ان کی لڑائی بھی وہ اس طرح کیا اور ان کی آپس میں مطلب صلح بھی ہو سکتی ہے. آپ لوگ تو ہم اپنا ملے ہوئے ہیں, کیوں چانس ہم نہیں ہے, یہ جو بھی کریں وہ آپس میں آپ کو پتہ چل جائے کتنے ملے ہوئے ہیں یا کتنے, بیکاز ان کی اپنی اپنی سیاست ہے. پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ پنجاب میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بعد مسلم لیگ نون ڈکلائننگ ہے, تو وہ ان کا ایک چانس ہے. وہ کیوں مسلم لیگ کو سپورٹ کر کے اپنے ووٹر سپورٹر کو ناراض کریں, ان کی بڑی کلیئر پالیٹکس ہے. اور دوسری بات, مسلم لیگ نون جو تل ملا رہی ہے وہ پہلی دفعہ 30 سال میں پہلی دفعہ کسی بھی پاور پالیٹکس سے باہر ہو گئے. تو وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا گن بنے کہ کچھ نہ کچھ رپڑ بنے. ان کی اپنی اپنی پالیٹکس ہے.
لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ جہانگیر ترین صاحب آئے ہیں پارٹی کا ووٹ مانگنے کے لیے. ہم اپنا پورا ڈیموکریٹک رائٹ یوز کر کے ہم میکسیمم ڈیفرنس شو کریں گے. اور مجھے تھوڑی سی خرم صاحب کی بات پہ اعتراض بھی ہے کہ باہر یہ میسج چلا جائے کہ جی پاکستان کی گورنمنٹ بڑی مضبوط ہے, تو پتہ نہیں اس سے کیا نیگیٹیوٹی جائے گی. اچھی بات ہے, ملک کا امیج اچھا جائے گا. اسٹرانگر پالیٹکس اینڈ پولیٹیکل گورنمنٹ مینس اسٹرانگر اکانومی ہے, لوگ انویسٹمنٹ کے لیے آئیں گے. یہ اہم سوال ہے قائد صاحب, میں آپ کے پاس بھی آتی ہوں کیونکہ تھوڑی سی میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہاں سے مسلم لیگ نون کو میں نے کہا نا ان کی تھوڑی سی شک ہوتا ہے ان کی نیت پہ بھی, مسلم لیگ نون والوں کہ جب یہ پاور میں نہ ہونا تو سب کچھ وہ کہتا نا سونیاں ہو جائیں گلیاں. یہ یعنی کہ ان کو یہ ہے کہ کہیں یہ میسج نہ چلا جائے باہر کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے بڑی مضبوط ہے. آئی ڈونٹ نو اس میں نیگیٹیوٹی کیا نکل رہی ہے باہر. خرم دستگیر صاحب یہ ایکسپلین کر دیں اگر یہ میسج جا رہا ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ میجورٹی میں اسی لیے جیتے ہیں کہ وہ میجورٹی میں ہیں, یہ میسج چلا گیا تو اس میں غلط بات کیا؟ باہر انہوں نے کہا باہر, ملک سے باہر, انٹرنیشنلی. اپنے بھائی عباسی صاحب کی کسی بات کا برا نہیں مناتا ہوں. کٹ پتلیوں کی بات کا کیا برا منانا, جن کے ہاتھ میں ان کی لگامیں ہیں کٹ پتلیوں کی, معاملہ تو ان سے ہوگا اور وہ چلے گا ابھی آگے. پاکستان کی جمہوری جدوجہد جاری رہنی ہے. ڈیو ریسپیکٹ خرم دستگیر صاحب, آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ بھی کٹ پتلی ہے, کارا صاحب بھی کٹ پتلی ہے. میں نہ ہی عباسی صاحب کو ذاتی طور پر کہہ رہا ہوں نہ ہی کسی اور کو, میں تو حکومت وقت کی بات کر رہا ہوں کہ یہ اب جو ہے مملکت کٹ پتلی یا یو ٹرنستان ہے جس میں اب ہم سب زندہ ہیں اور چلیں گے آگے. سوال یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے پاس جو بہت بڑا ہتھیار ہے, ان کا ذاتی جہاز ہے جس میں آپ کو معلوم ہے کہ انسانوں پر پیسے, انہوں نے کہا تھا انسانوں پر پیسے خرچ کریں گے تو ضرورت پڑے گی تو وہ انسانوں پر پیسے خرچ کر کے تو جو ریکوائرڈ میجورٹیز ہیں, چاہے وہ قومی اسمبلی ہو چاہے صوبائی اسمبلی, سر ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں, وہ ان کے لیے پروڈیوس کر دیتے ہیں. اور وہ اب شاید پھر ضرورت پڑ رہی ہے کیونکہ اگر اپوزیشن متحد ہوتی تو 26 انڈیپینڈنٹس ہیں اور 23 کا فرق ہے, تو معاملہ تو بڑا ٹائٹ ہے. لیکن میرے خیال میں زرداری صاحب نے بہت معاونت کی ہے حکومت کی, اور یہ اس بات کو اب بڑا واضح کر دیا ہے کہ شاید آسانی پیدا ہو جائے. ہماری کوشش ابھی بھی اپنے پیپلز پارٹی کے بھائیوں اور بہنوں سے یہی ہے کہ وہ اگر واقعی طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ میں پھر کہوں گا کہ یہ بات نہیں ہے کہ جی میسج جائے گا, میسج یہ جانا تھا اگر 150 اور 176 کی ووٹنگ ہوتی دنیا پر بھی, اور کہ تو آپ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر کے یہ سارے گیم ختم کر دینا. آپ سپورٹ کرتے ہیں پیپلز پارٹی کو. ایکچوئل اسٹرینتھ کیا ہے, وہ ایکچوئل اسٹرینتھ نہیں ظاہر ہوئی. ابھی بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایکچوئل اسٹرینتھ اپوزیشن کی اس تمام تر ریگڈ الیکشن کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ وہ ظاہر ہو. بیلٹ باکس پہ تو ظاہر ہوئی جتنی بھی محدود جس کی اجازت دی گئی. اب پارلیمان میں تو ہمارے پاس کنٹرول میں کوشش کریں گے کہ ظاہر ہو. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, میں بتاتا ہوں طریقہ. دیکھیں اپوزیشن میں جب ساتھ چلنا ہے نا تو پھر ہمارے تو قائد محترم جیل میں ہیں, ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کے پاؤں میں چونکہ نیب اور ایف آئی اے کی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں وہ اس لیے چل نہیں پا رہے اپوزیشن. قائد صاحب آپ اس کا حل بتانا چاہ رہے ہیں, لیکن آپ کو ایک ایز فارمر انفارمیشن منسٹر, ایز اے ونڈرفل فارمر انفارمیشن منسٹر آئی مسٹ سے, کیونکہ بہت سب یہ کہتے ہیں آپ کے جو ناقد ہیں وہ بھی کہ اچھا ٹینیور رہا, لیکن تبدیلی کی بات جو پی ٹی آئی کری ہے وہ ہم نے خبرنامے میں دیکھی تبدیلی. اینڈ آئی وانٹ یور کامنٹ آن دس قائد صاحب اینڈ ایوریبڈی ایلس. خبرنامہ چلا پی ٹی وی کا اور کیا ہوا, لیٹس واچ اٹ. سوشل میڈیا پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے چرچے, ڈی پی او پاک پتن کا معاملہ ابھی تھما نہیں کہ سرکاری ہیلی کاپٹر پر رشتہ داروں سے ملنے کی خبروں نے طوفان کھڑا کر دیا. پھر عثمان بزدار کی میاں چنو آمد, پروٹوکول یا سیکیورٹی, سوالات کھڑے ہو گئے. باادب, باملاحظہ, ہوشیار تشریف لا رہے ہیں وفاقی وزیر. فرزند راولپنڈی شیخ رشید احمد کی گاڑی کے لیے عوام کے موٹر سائیکلز بے دردی سے گرانے والا ٹریفک وارڈن معطل.
اس کے بعد پی ٹی وی نیوز کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پر بھی یہ بات ہوئی. انہوں نے بزدار صاحب کی تصویر کے ساتھ کہا ہیلی کاپٹر پر رشتہ داروں سے ملنے کی خبروں نے طوفان کھڑا کر دیا. عثمان بزدار کی میاں جنو آمد پر پروٹوکول تھا یا سیکیورٹی, اس نے سوالات کھڑے کر دیے. پی ٹی وی کے اکاؤنٹ سے یہ ہوا, اور کئی اور میں نے ٹویٹس دیکھی پچھلے ہفتے میں جس میں بڑی سخت تنقید حکومت پر, اور پی ٹی وی نیوز اس کو ری ٹویٹ کرا تھا. کارا صاحب یہ ایک ویلکم چینج ہے, ہم نے پہلی دفعہ, میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ حکومت پہ تنقید کر رہا ہے پی ٹی وی. میں اس پہ اس طرف بات کرتا ہوں, لیکن فریحہ ایک بات مجھے خرم صاحب سے کہنی ہے. وہ شعر ہے نا کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, پتہ نہیں وہ بھی کیا کہ نہیں, لیکن کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. آج ہمیں تانے دے کیا رہے بھائی اسٹیبلشمنٹ کے, ہم تو صدا کے سے ان کے خلاف رہے, صدا کے ان کے ناقد رہے, ان کے پولیٹیکل رول کے مخالف رہے, جو ساری زندگی ان کی گود میں بیٹھ کے پالیٹکس کرتے رہے. آج ہمیں کہہ رہے ہیں ذرا غور کرے, میاں نواز شریف صاحب, ان کی بیٹی, ان کے داماد, ان کے بھائی, ان کے سمبدی, ان کے بہتی بھتیجے, یہ سارے رشتہ دار پورا ٹبر اس وقت نیب کے مقدمات یا عدالتوں سے سزا یافتہ ہے یا نیب میں بلایا جا رہا ہے, اور ہم پہ بڑا دباؤ ہے. ہمارے اوپر ایک کیس بنا جس میں 1.5 کروڑ روپے کی ایک الیجڈ ٹرانزیکشن ہے جس کو ہم فیس کرتے رہے. ہم تو آپ کے دور میں بھی فیس کرتے رہے حضور, جب آپ نے ججوں کو فون کر کے ہمیں سزائیں دلوائیں اور غلط دلوائیں, اور سپریم کورٹ نے کہا کہ غلط ہے, اور وہ سارے فیصلوں کی بدولت ججوں کو بھی جانا پڑا. آپ تو طاقتور لوگ تھے, نہ آپ کو کل کسی نے پوچھا نہ آج پوچھنا, تو ہمیں تانے دیتے ہوئے ذرا غور کیا کریں. تلخی نہیں بڑھانا چاہتا میں, لیکن اگر اس طرح کی گفتگو کریں گے تو پھر بہت ساری حقیقتیں مجھے بتانی پڑیں گی. سو میں اتنی بات پہ اتفاق کر لیتا ہوں. عرض یہ ہے کہ جہاں تک تعلق پی ٹی وی کا ہے, یہ ایک اچھی چینج ہے. پی ٹی وی کو اوپن کیا جا رہا ہے. میں بھی جب انفارمیشن منسٹر تھا, ہم نے بھی اپنے دور میں اپوزیشن کو موقع فراہم کیا کہ اپوزیشن کے ممبرز اس پی ٹی وی پہ آئیں. پی ٹی وی سرکاری کنٹرول میں ہے, اور فریحہ جو بی بی سی کا ماڈل ہمارے ذہنوں میں ہے نا, ہمارے اداروں کو اتنا اٹونومس ہونے میں, یہ سوسائٹی بھی اٹونومس بنتی ہے نا, سوسائٹی بھی گرو کرتی ہے. سو جن معاشروں کے اندر ادارے اٹونومسلی پرفارم کرتے ہیں وہاں سوسائٹیز کا رول زیادہ ہوتا ہے, حکومتوں اور قانون کا رول کم ہوتا ہے. میں اس کو اپریشیٹ کروں گا, بالکل اچھی بات ہے. اس میڈیا کو پرائیویٹ میڈیا کے کمپٹیشن میں آنا چاہیے, اور جو بھی ہم نے بھی کوشش کی, لیکن یہ اور اس سے آگے بڑھے ہیں, تو یہ ایک اچھی تبدیلی ہے. میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اب خرم صاحب یہ بھی کہیں گے کہ میں حکومت کو اپریشیٹ کر رہا ہوں اس لیے ملا ہوا ہوں. حکومت کو اپریشیٹ کریں, انٹرنیشنلی تاثر جائے گا حکومت کو. خرم صاحب باتیں کر رہے تھے جی کٹ پتلیوں کی, تو اصل میں ایک پارٹی کا ویژن تھا, اور آپ نے دیکھا کہ 10 دنوں میں ایڈیٹوریل بورڈ میں پیپلز پارٹی کا بھی نمائندہ ڈال دیا اور پی ایم ایل این کا بھی نمائندہ ڈال دیا انہوں نے. اور وہ میرا خیال ہے کہ ملک احمد خان صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر کو ڈال دیا گیا پی ٹی وی کے بورڈ آف گورننس, جی جی جو اس میں, تاکہ ایک نظر آئے کہ لوگ ریفارمرز ایسے ہوتے ہیں, اور وہ جو چاچے مامے پھوپھیوں کی سیاست کرنے والے ویسے تھے جو چلے گئے. ہمیں یعنی یہ تانا دینا کہ ہم لوگ کٹ پتلیاں ہیں. آپ دیکھ لیں پچھلے 20 سالوں میں 30 سالوں میں پاکستان کے جتنے ادارے تھے, قومی ادارے, اس میں رشتہ داروں کو اور دوستوں کو یعنی نیپوٹزم یا اقربا پروری کی وجہ سے وہ سارے برباد ہوئے. تو پی ٹی آئی کا بڑا اوپن سٹانس ہے, اور میں کہتا ہوں کہ فل مارکس فواد چودھری صاحب. ہیونگ سیڈ دیٹ بزدار صاحب کے پروٹوکول کا سوال نہیں, وہ تو چلو 2 دن سے ڈسکس ہو رہا ہے, بات ابھی ڈسکس ہی ہو رہی ہے کہ پہلی لیڈ خبر تھی وہ حکومت کے انتہائی مخالف خبر تھی. ٹھیک, خرم دستگیر صاحب کو اگر اجازت دینے کا ایسا, پھر میں آپ کے پاس آتی ہوں. جی خرم دستگیر صاحب, پی ٹی وی میں تبدیلی ہے؟ جی میں اپریشیٹ کروں گا, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ ایک تبدیلی لے کر آئے ہیں, اور جب یہ اچھا کام کریں گے تو ہم اپریشیٹ کریں گے. لیکن ایک فرانسیسی فلاسفر وولٹیئر گزرا ہے, اس نے کہا تھا کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ معاشرے میں حقیقی طور پر طاقتور کون ہے تو اس کی تلاش کریں جس کے اوپر تنقید نہیں ہو سکتی. اوکے ٹھیک ہے, تو جن پر تنقید ہو رہی ہے وہ بڑی اچھی بات ہے. اگر حکومت اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی وی اگر حکومت پہ تنقید کر رہا ہے تو حکومت مضبوط نہیں ہے؟ نہیں, مضبوط کی بات نہیں ہے. میں پھر میرے بھائی کو اچھا نہیں لگتا, لیکن میں کیا کروں, یہ اب کٹ پتلی حکومت ہے تو ان کے اوپر تنقید ہوگی. ان کے جو
पावर्स दैट भी हैं वो कहीं और बट हैं। कायरा साहब का जिनके आपने पास- नुक्ता सुना? जब कायरा वैसे साहब एक का- सवाल है, जब मियाँ साहब आईजीआई बना के वज़ीर, उस वक्त उनको आप कठपुतली वज़ीर आज़म कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जब वो थे तो वो क्या देखिए ना थे? जी, मैं यही तो मैं अपने भाई से अर्ज कर रहा हूँ। नहीं, कि दरअसल हमारी मैं पार्टियों सुनना ने चाह रहा हूँ, वो तो ओपन एक सीक्रेट है ना। आपका तो एक- ओके, इल्जाम अगर है, अगर एक- सुनो दस्तगीर साहब, कायरा साहब कुछ कहना चाह रहे थे। पार्टियों में इर्तिका हुआ है ना जी, हमने सीखा है। कि आप वाला और हलाल अभी था, इसी हमारे वजह वाला- से हमारे वाला वही हलाल नवाज भी शरीफ हराम है। आज जेल में है। इर्तिका हो गया है देखिए, पीएमएलएन का, कायरा साहब, फरीहा, इसलिए वो जेल एक में। छोटी सी बात याद रखिए, मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है, हमें बिल्कुल पीटीआई की अभी नई नई गवर्नमेंट आई है, अभी हमें इनको काम करने देना है। जहां पे गलती करेंगे बिल्कुल इनको रोकेंगे, इनका रास्ता रोकेंगे और भरपूर अपोजिशन करेंगे। और हमें आता है, हम 17 लोगों के साथ भी अपोजिशन करके ब्लॉक कर देते थे हुकूमत को, मुस्लिम लीग की हुकूमत को, ये खुर्रम साहब को पता है। लेकिन हम बिल्कुल नेगेटिविटी में नहीं जाएंगे। जो पीटीआई अच्छा काम करेगी, अच्छी लेजिस्लेशन लेके आएगी, उसको सपोर्ट मिलेगी। लेकिन मीडिया में भी सूरत हाल यही है। कल तक मीडिया के